जनरल आसिम मुनीर साहब के फील्ड मार्शल बनने के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि फील्ड मार्शल होता क्या है, क्या अब ये आर्मी चीफ भी रहेंगे या फिर ये उससे अबव हो जाएंगे। अब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं उनका क्या ओहदा होगा, क्या वो सबॉर्डिनेट हो चुके हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के या नहीं, और क्या नया आर्मी चीफ आएगा, और इस सारे सूरत हाल के अंदर जो एयर चीफ हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ और उनके ओहदे में कितना फ़र्क पड़ा, और क्या वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं, और अगर रिटायर नहीं हो रहे तो कब तक वो अपने इस ओहदे पर तैनात रह सकते हैं। ये सारे सवाल हम आपको आज के व्लॉग में इनका जवाब देंगे। और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की जंग स्टार्ट हो गई है, और ये जंग है तस्वीरों की जंग, और इतनी ज़्यादा जंग फैल गई है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर डांग छोटा चलना शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरों की जंग कैसे चल रही है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और सिखों के ख़िलाफ़ इंडिया की एक बहुत बड़ी साजिश सामने आ गई है, और सिख जो हैं वो पूरी कौम अब नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। क्यों खड़ी हो रही है, क्या साजिश थी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक और अच्छा बयान आ गया, एक और अच्छा तोहफ़ा मिल गया, और इसके साथ ही इंडिया के अंदर कोहराम मच गया और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या नया पैगाम आया ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इंडिया ने पाकिस्तान के जो एयर बेसिस तबाह किए थे उसकी तस्वीरें रिलीज़ करती हैं। अब ये एयर बेसिस कौन कौन से हैं और कैसे तबाह हुए, और क्या पाकिस्तान इनको रिपेयर कर सकेगा या नहीं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को टच करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनिए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इंडिया में एक अजीब किस्म का तमाशा लगा हुआ है। पहले वो अपनी आवाम को कहते हैं कि हम जीत गए, आवाम कहती है अगर जीत गए तो सीज़ फायर क्यों किया था, तो उसका जवाब नहीं होता। फिर कहते हैं जी अमेरिका ने हमारी सुलह नहीं कराई, हमने तो खुद ही की है, तो वो कहते हैं फिर अमेरिका क्यों बोल रहा है। अब जितने झूठ इंडिया बोलता जा रहा है या उनकी गवर्नमेंट बोलती जा रही है, वो अपने झूठ में खुद ही धंसते और फंसते हुए जा रहे हैं बुरे तरीके से। और इसी के दरमियान में उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, और वो प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान को वहां पे विलन बना के शो किया जाए सिख कम्युनिटी के सामने। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की, और ये साजिश बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस स्टोरी के ऊपर कुछ लोगों ने और भी बात की है। ये नहीं कि ये स्टोरी पहले डिस्कस नहीं हुई, लेकिन इसमें एक ऐसा मेजर पॉइंट था जो हम आपको बताएंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। और अगर ये हो जाता तो शायद वाकई सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के मुतालिक ये सोच रही होती कि शायद पाकिस्तान ने उनका कोई नुकसान किया। ये पूरी स्टोरी क्या है डिटेल से जानते हैं जावेद चौधरी साहब। और देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर जो जंग हुई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही हैं। अब इंडिया के अंदर जो सर्विंग जनरल्स हैं उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किए, और पहली मरतबा ऐसा पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जो DGISPR है उनका मैंडेट है कि वो फ़ौज की तर्जुमानी करें, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन कभी एयर डिफेंस लेवल के जो जनरल्स हैं या DGMOs हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि अपनी फ़ौज को डिफेंड करने के लिए जनरलों को सामने आना पड़ रहा है, और ये सर्विंग जनरल्स हैं। अब वहाँ पे इंडिया के अंदर डायरेक्टर जनरल है आर्मी एयर डिफेंस के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल समर अवान डी सुनहा। तो इनका एक इंटरव्यू आया, और ये इंटरव्यू समिता प्रकाश ने किया, और ये रॉ की एजेंट टाइप एक सहाफ़ी हैं और एंटी पाकिस्तान है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू का बड़ा तफसील के साथ इंटरव्यू उन्होंने पूरा बताया जनरल ने कि किस तरह हमने अपने इंडिया को बचाया पाकिस्तान की यलगार से, और हमने कौन कौन सी तोप चलाई, और हमने कहाँ कहाँ कले फतह किए, और हमने कितनी ज़मीन पाकिस्तान की कैप्चर कर ली, और हमने कौन कौन से धमाके किए वगैरह वगैरह बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया। मैं पूरे इंटरव्यू की तरफ तो नहीं जाता क्योंकि अब हमारे लिए इर्रेलेवेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो एक एंगल है उस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। उस पर उन्होंने कहा कि जी हमने गोल्डन टेम्पल जो सिखों का मुक़द्दस तरीन मकाम है उसकी हिफाजत के लिए हमने खुसूसी बंदोबस्त किया था। उन्होंने कहा जी हमने उनकी लाइटें ऑफ करके वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर लगाया ताकि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को डैमेज ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने कहा जी उस एयर डिफेंस की वजह से गोल्डन टेम्पल बचा, नहीं तो पाकिस्तान ने उसको तबाह कर देना था। अब इसके अंदर बड़ा ट्विस्ट है, दो किस्म की ट्विस्ट हैं। पहली बात तो ये है कि जो उनका इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो सिख कम्युनिटी के जो सरबराहान हैं उनकी तरफ से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया तो किसकी इजाज़त से लगाया? हमारा जो टेंपल है उसके अंदर तो हिंदू कैसे दाखिल हो सकते हैं, और दाखिल होने के बाद वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है हमारी मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है,
اس کے اندر آپ نے باقاعدہ سسٹم لائے اور سسٹم لانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر لگا دیے اور ہم سے آپ نے پرمیشن ہی نہیں لی. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر 2 اور ٹوسٹ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی گردوارہ کمیٹی ہے اس کے ایک ترجمان ہے, اس کا نام ہے گرنتھی گیانی امرجیت سنگھ. انہوں نے کہا جی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, یہ ٹوٹل پراپیگنڈا ہے, یہ مکمل طور پہ غلط ہے, کوئی سسٹم نہیں لگا تھا اور نہ ہم نے اجازت دی تھی. اب 2 قسم کے ویو ہیں. کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ لگ کیسے گیا ہماری اجازت کے بغیر, اور جو ان کی کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا جی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. پہلے تو یہ چیز ہوئے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جی جنرل صاحب جو ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, جنرل سمر اوان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ 100% درست ان کا ہے موقف کہ واقعی انہوں نے سوچا کہ گولڈن ٹیمپل جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس کے اوپر حملہ کر دے. تو یہاں پہ اب 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو ان کی ایئر ڈیفنس ہے یا ان کی جو S-400 ہے یا پھر ان کے ساتھ جو رافیل ہیں یا پھر ساتھ ان کی جو ایئر سٹرپس یا ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر بھی سسٹم لگا لیتے تاکہ ان کی حفاظت بھی کر لیتے. تو انہوں نے ان کی حفاظت تو نہیں کی. پاکستان نے 32 ان کے ایئر بیسز اڑا دیے اور ایسے اڑائے کہ اس کے بعد وہ اپنے جہاز اڑانا بھول گئے اور S-400 جو انہوں کا وہ پورا سسٹم اڑا دیا اور ان کے سارے ڈرونز پھڑکا دیے پاکستان نے, ساتھ ساتھ ان کے رافیل اڑا دیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید انڈین آرمی کے پاس اتنے ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہوں گے, یا انہوں نے یہ سمجھا کہ فوج جائے بھاڑ میں اور ایئر ڈیفنس بھی جائے بھاڑ میں, ہمیں گولڈن ٹیمپل کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس گولڈن ٹیمپل کی حفاظت کرنی چاہیے جسے اندرا گاندھی نے باقاعدہ اس کے اندر گھس کے فوج کو گھسا کے سکھ بھی مار دیے تھے اور اس کی توہین بھی کر دی. انویڈ کیا تھا پراپر. بلو سٹار اس نے آپریشن کیا تھا اور اسی کے رد عمل میں بعد میں اندرا گاندھی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. 2 سکھ اس کے باڈی گارڈز ہیں جنہوں نے اس کو گولی مار دی تھی, اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے. تو اب ایک تو یہ سوال بھی بنتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اتنی ہی اہلیت ہے تو گولڈن ٹیمپل کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ملٹری انسٹالیشن بھی بچانی چاہیے تھی, آپ کو اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی بچانے چاہیے تھے, کیونکہ وہاں پہ بھی پاکستان نے حملہ کیا اور اڑا دیا ان کو. دوسرا اس کا یہ ایک اینگل ہے, اور اینگل یہ ہے کہ جب آپ ایئر ڈیفنس سسٹم لگاتے ہیں تو جو دشمن ہوتا ہے, جو دوسری سرحد کی دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے, اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ایئر ڈیفنس کہاں کہاں لگا ہوا ہے. اور اگر وہاں سے ایئر ڈیفنس سے اگر یہ اٹیک کرتے ہیں یا کوئی پاکستان نے اگر میزائل پھینکے ہوں اور ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو روکتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کے گولڈن ٹیمپل کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا اور ساتھ اس کی لائٹ صاف کر دیں کہ پاکستان کو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ گولڈن ٹیمپل ہے نیچے. کیونکہ جو صاحب اس وقت ڈرونز آ رہے تھے پاکستانی سائڈ سے, انہوں نے ڈرون کو گرانے کے لیے ڈائریکشن دے رہے تھے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکشن دی جا رہی ہو پاکستان کو کہ یہاں پھینکے, یہاں سے ڈرون اڑ رہے ہیں, یہاں سے میزائل سسٹم چل رہے ہیں, یہ ہمارا ہب ہے, تاکہ پاکستان کی طرف سے کوئی میزائل آ جائے اور گولڈن ٹیمپل کو ڈیمیج ہو. اور جب ڈیمیج ہو گولڈن ٹیمپل کو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں پاکستانیوں نے کیا کیا, بلکہ پنجابی فوج نے آپ کے ساتھ کیا کیا, پنجابیوں کا ہی گولڈن ٹیمپل اڑا دیا. تو جو سکھوں کی اور پاکستان کی جو محبت ہے اس کے اندر دراڑ لائی جائے. تو یہ بھی ایک سیکنڈ اپینین ہو سکتا ہے یہاں پہ. لیکن اب کیونکہ سکھ اس کو قبول نہیں کر رہے, اور جب قبول نہیں کر رہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امرتسر کے اوپر بھی میزائل گرے تھے, اور اس کے علاوہ بہت سارے پنجاب کے انڈین پنجاب کے جو گاؤں ہیں اور بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی آگ بھی لگی اور وہاں پہ میزائل بھی گرے اور وہاں پہ ڈرونز بھی گرے. اب یہاں پہ 2 تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جو انڈیا نے براموس پاکستان کے اوپر اٹیک کیے تھے یا میزائل سے اٹیک کیے تھے, یا پھر اس نے جو ڈرونز بھیجے تھے وہ ڈرونز پنجاب کے اندر ہی اتر گئے, وہیں پہ گر گئے, اور ان کے گرنے کی وجہ سے وہاں پہ آوازیں آئیں اور وہاں پہ آگ بھی لگی, وہاں پہ لوگ ڈیمیج بھی ہوئے. اور جو میزائل انڈیا کی طرف سے آئے تھے وہ ظاہر پاکستان نے انٹرسیپٹ کیے, اور انٹرسیپٹ کرنے کے بعد پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے, لیکن وہی جو میزائلز ہیں وہ انڈین پنجاب کے اندر گرے اور اس نے وہاں پہ تباہی پھیلا دی. اور ایک میزائل ہے وہ پاکستان کو بھول کے افغانستان چلا گیا اور افغانستان کے اندر جا کے گر گیا. چوہدری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود جان بوجھ کے میزائل ہٹ کیے ہوں اور یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ ٹیلی ویژن پر بہت بحث چل رہی تھی کہ پاکستان نے پنجاب کے بہت سارے شہر اڑا دیے ہیں اور سکھوں کی مقدس عبادت گاہوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. سکھ کمیونٹی, پنجابی سکھ کمیونٹی جو اس کو نشانہ بنایا گیا, تو بہت بڑا پروپیگنڈا انڈیا نے کیا تھا. لیکن اب مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر جو سکھوں کا ورژن ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے, اور پاکستان نے بھی اس کا رد عمل دیا ہے کہ ہم نے کسی عبادت گاہ کے اوپر حملہ نہیں کیا, اور سکھ جو مت ہے اس کی عبادت گاہوں پہ ہم کیسے حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کا کمال بھی ہے. ویسے پاکستان دیکھے جب ریئیکشن دیا اور رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا تو سویلین آبادی کو ہم نے ہٹ نہیں کیا, ہم نے ان کی جو ملٹری انسٹالیشن تھی اس پہ حملہ کیا. اور یہ 2019 میں بھی یہی کیا گیا تھا. انڈیا نے اس وقت بھی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا تھا. گو
ان کے بم جو تھے وہ یا ان کے میزائلز وہ جنگل میں لگے اور کوا مار کے چلے گئے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ ساتھ ایک مدرسہ تھا اس کو نشانہ بنایا جائے. تو مدرسے کے اندر 400 اسٹوڈنٹ تھے لیکن وہ مدرسہ بچ گیا. تو اب اور اس وقت بھی پاکستان نے بدلہ جو لیا تھا ان کی ایئر فورس سے لیا تھا. ہم نے اس وقت بھی ان کی ایئر انسٹالیشنز اور دوسری ملٹری انسٹالیشن ان کو سیولین کبھی بھی اٹیک کیا. سیم اسی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے 9 سیولین مقامات پہ حملہ کیا اور معصوم شہریوں کو مارا ہے، انہیں قتل کیا. اور پاکستان نے ان کے معصوم شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے سیدھا ان کی فوج کے اوپر حملہ کیا. تو پاکستان کا اور انڈیا کا کریکٹر میں یہ فرق ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یا تو سازش ہے ان کی، یا پھر یہ ہوا ہی نہیں، یا پھر یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یا پھر جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ پاکستان اس سائٹ پہ اٹیک کرے تاکہ سکھوں کے ساتھ ان کی ایک نفرت اور دشمنی پیدا ہو جائے. اچھا، ویسے مجھے چوہے صاحب اس میں یہ وزن زیادہ لگتا ہے کہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ کوئی مس ہیپ اس طرح کا ہو جائے اور اسے یہ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن سکھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے سے اتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی کہیں تو یہ نہیں کر سکتے. ویسے جب پاکستان بنا تھا، انڈیا تقسیم ہوا تھا، تو سکھوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی پنجاب کی طرف یہاں پہ، لیکن اس کے بعد اوور دا ٹائم وہ سمجھ گئے کہ یہ ہندوؤں کی وجہ سے، انڈین ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے فسادات ہوئے تھے اور یہ ہمارے بھی سکے نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے چلیں ناظرین، چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف. بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے. جو چین ہے وہ واقعی پاکستان کا بھائی ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے. ابھی چین کی طرف سے ایک بہت ہی مضبوط قسم کا بیان آیا ہے. ہمیشہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کون سا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. چین کا بیان سن کے بھی یقیناً آپ کو خوشی ہوگی، اور اس کے درمیان میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں گے. اپنے لیے جب بھی کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے، اور جب اس چیز کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اتنی طاقتور نہیں بنائی جاتی. میں ملٹری ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا وہ بھائی چین، اس نے وہ چیز بھی پاکستان کو دے دی جو اس نے اپنے لیے بنائی تھی، اور یہ اب انڈین مان رہے ہیں کہ جو ان کی طبیعت صاف ہوئی ہے اس میں اس چیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہے. پوری سٹوری جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب سے. اب کیونکہ پاکستانی وزیر خارجہ اور پھر کل میرا خیال ہے افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، قائم مقام وزیر خارجہ ان کے امیر متقی، اور چائنیز جو وزیر خارجہ ان کی انویٹیشن پہ یہ جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ ہیں. تو وہاں آج کل بلکہ بہت زیادہ ڈائلاگس ہوئے، اور اس کے بعد چینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے اندر انہوں نے وارن کیا کہ علاقائی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ اب ان کی طرف سے ری انشور کیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گا اور پاکستان چائنا کی مدد کرے گا. اب چائنا تھینک فل بھی بہت ہے پاکستان کی، کیونکہ پاکستان نے اس کی وار انڈسٹری کو ورلڈ لیول پہ، ورلڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دی ہے. تو اب وہ بار بار انڈیا کو وارن کر رہے ہیں کہ زیادہ پنگا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ مسلسل چل رہی ہے کہ اگر پاکستان اکیلے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا تو ہم یہ شاید جنگ جیت جاتے، لیکن یہ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ تھے، تو دو نے مل کے ہمیں مارا ہے. ہم نے بھی دو کو مل کے مارا ہے چوہے صاحب، ہم نے بھی اسرائیل اور انڈیا. لیکن دوسری اگر یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے تو انڈیا کے پاس تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، سپیریئر ہے. اس کے تو 3-4 بڑے ملکوں کی ٹیکنالوجی، رافیل فرینچ تھی، امریکن جہاز بھی ان کے پاس ہیں، پھر رشین جو تھا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، پھر اسرائیل کا ان کے پاس ڈرونز تھے. تو پاکستان کے پاس تو چائنیز مشینری تھی نا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو پہلے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی تھی، جو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تھے. تو J-10 سے یا PL-15 سے اگر ان کا مقابلہ کیا گیا تو یہ تو کمال ہے نا. پھر ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے یار، ان ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہم نے اس سے مار کے تو ان کو چھکے چھڑا دی اس کے. تو میرا نہیں خیال کہ اب انڈیا کو اس چیز کا دکھ ہونا چاہیے کہ جی چائنا اور پاکستان دونوں اکٹھے ہو گئے. لڑی تو فوج ہے، تو انڈینس کو چاہیے کہ ہتھیاروں کو چھوڑ کے وہ فوج پہ فوکس کریں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا ڈیفینس دے دیں. پاکستان زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس فوج بڑی تگڑی ہے. جی آپ چوہے صاحب یہ بار بار انڈیا کو مشورہ دے رہے ہیں، سن نہیں رہے، کبھی نہ کبھی سن لیں گے مجھے لگتا ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں جی PL-15 جو تھا انہوں نے جو چائنیز نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا، تو ایکسپورٹ ورژن کے بجائے انہوں نے اپنا چائنیز ورژن دیا جو انہوں نے اپنی فوج کو اپنی انوینٹری سے اٹھا کے، انوینٹری سے دے کے. وہ کہتے ہیں 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، کیونکہ میرا خیال یہ پروپیگنڈا ہی ہے. 200 کلومیٹر کی مار بھی بڑی ٹھیک ہوتی ہے. چوہے صاحب یہ جو ان کے اپنے ڈیفنس انالسٹ ہیں نا انڈیا کے، وہ یہ بات بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں PL-15 جو پاکستان کو چائنا نے دیا ہے نا، وہ اپنی انوینٹری سے اٹھا کے دیا ہے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ 150 کلومیٹر مار کا پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کے پاس ڈبل موجود تھا، جو ان کے لیے سرپرائز تھا. نہیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے.
تو اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ بھی چائنیز کے ٹیکنالوجی لینی شروع کر دیں گے نہیں انہیں بے فکر رہے ہیں ٹھیک ہے. اب چلے چلتے ہیں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف. بہت ہی زبردست سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے جی کہ لاہور کی بندرگاہ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی یقیناً, وہاں پہ آپ نے سیر سپاٹا بھی کر لیا ہوگا. ہمیں بھی انہی دنوں میں پتہ چلا کہ لاہور میں کوئی بندرگاہ. اسی طرح سے کچھ ایئر بیسز اچانک آ گئیں پاکستان میں جو بہت ہی سیکرٹ تھیں, کسی کو بھی نہیں پتا تھا لیکن انڈیا کو پتا تھا. ان ایئر بیسز کے ساتھ کیا ہوا یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتا. اب انڈیا کی طرف سے یہ بار بار کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں بڑی تباہی پھیلائی, اور اب انہوں نے 4 ایئر بیسز جو 3 ایئر بیسز پاکستان کے وہ ان کی فوٹیج انہوں نے ریلیز کر دی ہے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی جو انڈین میزائلز ہیں انہوں نے سکر کا جو ایئر بیس تھا وہ اڑا دیا, پنو آکل کا ایئر بیس اڑا دیا, اور ساتھ روڑی کا ایئر بیس اڑا دیا. ساتھ انہوں نے سکر کی فوٹیج بھی دے دی کہ یہ دیکھیں یہ جو ایئر بیس ہے حملے سے پہلے کیسا تھا اور حملے کے بعد کیسا ہے. اب ہم مان لیتے ہیں انڈیا کہہ رہا ہے بڑا ملک ہے اور اس کی بات کو ماننا چاہیے. دوسرا انہوں نے سیٹلائٹ امیجز بھی انہوں نے ریلیز کر دی ہیں, لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے جو میرا خیال ہے انڈیا کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح لاہور کے اندر بندرگاہ تھی, اسی طرح سکھر کے اندر اور روڑی کے اندر اور پنو آکل کے اندر جو ہے نا وہ ایئر بیس بھی تھا. نہیں ایئر بیس وہاں پہ ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں, تو جو تھا ہی نہیں تو توڑ کیسے دیا. میرا خیال ہے جے شنکر صاحب کو پاکستان بھیجنا چاہیے اور ان کو پنو آکل لے جائیں, پھر ان کو سکھر لے جائیں, پھر ان کو روڑی لے جائیں, اور ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ آئیڈیا تو آپ نے ہمیں دیا کہ یہاں پہ ایئر بیسز بنانے چاہیے تاکہ فیوچر میں آپ انہیں تباہ کر سکیں. آپ کو اندازہ ہو کہ ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. بھائی سکھر کے اندر ایئر بیس نہیں ہے, پنو آکل کے اندر ایئر بیس نہیں ہے, روڑی کے اندر ایئر بیس نہیں ہے. البتہ ایسا ہے کہ کئی چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ ایئر سٹرپس بنائی ہوتی ہے, اور ایئر سٹرپس جو ہے نا بڑی پرانی بنی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایئر سٹرپس ہوں جس کے اندر کمرشل جہاز کبھی اتارے جا رہے ہوں یا ٹیک آف کر رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے ویسے احتیاطاً ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے وہاں پہ وہ بنا دیا ہو, اور ان کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہو. ان کا بھی اگر ایئر سٹرپس ہیں بھی وہاں پہ تو ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو. وہاں اسی طرح وہاں گاؤں ماتا پھر رہی ہے اس وقت کیونکہ ان کی کوئی باؤنڈری وغیرہ نہیں ہے. چودھری صاحب ہماری کچھ اور ایئر سٹرپس بھی ہیں, ہم نے چھپائی ہوئی ہیں. آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے ہر بڑے شہر کے پل کے نیچے ہمارے جہاز اڑتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے مسکین ہے. اچھا یہ اب نا کیونکہ نیو یارک ٹائمز کی بھی آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی کہ اس کے اندر اس نے ایک سٹوری دی تھی, اس نے کہا یہ باتیں لمبی کر رہے ہیں لیکن اتنا نقصان کسی نے کیا نہیں ان کا, نہ پاکستان کا ہوا نہ انڈیا کا ہوا. تو انہوں نے انڈیا کا ایک ایئر بیس دکھایا اور پاکستان کے 4 ایئر بیسز دکھائے اور کہا کہ دیکھیں یہ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ, اور ایریل ویوز تھے ان کے, سیٹلائٹ ویوز تھے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ انڈیا نے جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ خرید لیے تھے اپنے. دو مثلاً یہ نا پلانٹ لیب ہے ایک, اور دوسری جو ہے نا مسکٹ ٹیکنالوجی, یہ 2 کمپنیز ہیں جو امیجز پرووائڈ کرتی ہیں. یہ کمرشل سیٹلائٹس ہیں. ایک پلانٹ لیب ہے اور دوسری جو ہے نا مسکٹ ٹیکنالوجی. یہ 2 بڑی کمپنیز ہیں جو امیجز بیچتی ہیں. یہ کیونکہ پرائیویٹ سیٹلائٹس ہوتے ہیں تو ان کے امیجز ہوتے ہیں اور وہ ریلیز کیے جاتے ہیں. جو گورنمنٹ کے ہے نا امریکہ کا ہے یا یو کے کا ہے یا چائنا کا ہے یا انڈیا کا یا پاکستان کا, وہ یہ امیجز بیچ نہیں سکتا, ریلیز نہیں کر سکتا. تو عموماً ملک ریلیز نہیں کرتے. تو یہ پرائیویٹ جو فرمز ہیں نا آپ کو ان سے خریدنے پڑتے ہیں. تو ان کے کاپی رائٹس جو ہے نا انڈیا نے فوری طور پر خرید لیے تاکہ ان امیجز کو ریلیز نہ کیا جا سکے. جو ان کی 32 ایئر بیسز ہیں وہ شو نہ ہو سکیں, شو نہ ہو سکے. تو اسی لیے انڈین جو ایئر بیسز ہیں ان کی فوٹیجز کسی جگہ پہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے پاس ہیں. یہ یاد رکھنا پاکستان کے پاس ہیں اور پاکستان نے کسی دن ریلیز کر دینا. اور نہ دسیا کرو ساری چیزیں چوز ٹھیک ہے. اور میں یہ 10 دنوں کے جو سا ویک کیا ہے نے تو ٹھیک ہے. نہیں میں نے نہیں ویکھے. اچھا چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف. انڈیا میں ایک تصویری مقابلہ جاری ہے, بڑا زبردست قسم کا مقابلہ ہے, اور تو کسی چیز میں مقابلہ کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا چلو کارٹون بنا کر دیکھ لیتے ہیں شاید اس میں جیت جائیں. تو جانتے ہیں یہ سٹوری کیا ہے. اب وہاں پہ تصویری مقابلہ چل رہا ہے, تصویری جنگ چل رہی ہے. ایک بی جے پی نے ایک تصویر جاری کی جس کے اندر راہل گاندھی کا آدھا چہرہ ہے اور آدھا جنرل آصف منیر صاحب کا چہرہ, اور دونوں ملا کے انہوں نے کہا کہ سیم پیٹرن ہے, سیم تھنکنگ پروسیس ہے ان کا. اور جب یہ ہو گیا تو بڑا شور مچنا شروع ہو گیا. کانگریس بڑی غصے میں آ گئی. تو کانگریس کے اپنے جیالے بہت ہیں, انہوں نے فوری طور پہ ایک تصویر بنائی جس کے اندر آدھا فیس نواز شریف صاحب کا تھا تو آدھا نریندر مودی کا تھا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ سیم بھائی جو ہے نا ان دونوں کی تصویریں آپ کٹی دیکھیں. انہوں نے کہا جی مودی کی جو تھاٹ ہے وہ نواز شریف کی ہے, جو نواز شریف کی ہے وہ مودی کی ہے. وہی جیسے نواز شریف مودی بھائی جو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نعرہ لگایا کرتے تھے. تو وہ جب ان کی طرف سے ریلیز ہوئی تو بی جے پی کو بڑی آگ لگی. انہوں نے فوری طور پہ کارٹون بنا کے ریلیز کر دیا جس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب جھکے ہوئے ہیں اور جب راہل گاندھی ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیوار سے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کتنے طیارے تباہ ہوئے.
اور نیچے سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ زور سے پوچھو زور سے پوچھو. اچھا اس کے امیجیٹلی بات جو ہے وہ کانگریس کی طرف سے ایک تصویر آ گئی جس میں جے شنکر فون پہ پاکستان سے بات کر رہا ہے اور ساتھ نریندر مودی زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی بتاؤ ان کو کہ ہم اٹیک کرنے لگے. وہ اٹیک والا تھا. تو وہاں پہ یہ تصویری مقابلہ, تصویری جنگیں جاری ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھتی جائے گی کیونکہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان خوفناک لڑائی چل رہی اور یہ لڑائی جو ہے نا بڑھتی چلی جائے گی, اتنی جلدی قابو نہیں آئے گی. فرق میں تمہیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری کی طرف. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے, بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں جی. چور صاحب نے ایک پورا ویلاگ کیا اس کے اوپر. جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. اب چند ایک سوالات اٹھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا, اس کی مدت ملازمت کیا ہے, اس کے بعد اگر وہ فیلڈ مارشل 5 اسٹار جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بن چکے ہیں تو جو 4 اسٹار جنرل پہلے تھے ان کا کیا ہوگا. جنرل جو ایئر مارشل ظہیر بابر صاحب ہیں اب ان کی مدت ملازمت کہاں تک ہے اور انہیں کیا خاص طور پر ریوارڈ دیا گیا ہے. یہ پوری ایک ایکسپلینیٹری سٹوری ہوگی جو آپ کو بتائیں گے اپنے اس ٹاپک میں. فیلڈ مارشل جو ہوتا ہے 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے اور یہ کو اسپیشل اعزاز ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. سب کانٹیننٹ میں جنرل عاصم منیر صاحب چوتھے فیلڈ مارشل ہیں. سب سے پہلے انڈیا کے ایک جنرل تھے جن کا نام تھا کے ایم کرپا, ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا. پھر مانک شاہ کو بنایا گیا تھا 1971 کی جنگ کے بعد. جنرل ایوب خان صاحب نے خود ہی انہوں نے فیلڈ مارشل بنا لیا تھا, انہیں کسی اور نے نہیں دیا تھا کیونکہ خود ہی وہ صدر تھے. اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کو ظاہر پاکستان نے یہ پرائڈ دیا تو انہوں نے ون کیا یہ اپنے لیے اعزاز, انفیکٹ ارن کیا, اس میں کوئی شک نہیں. تو ارننگ ہے ان کی یہ, اور پوری ریاست نے اور گورنمنٹ نے اور عوام نے اور متفقہ طور پہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا. کسی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے سوائے 2-4 بیوقوفوں کے. تو بہرحال اب یہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک نیا کرائسس پیدا ہو گیا کہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ 4 اسٹار ہوتے ہیں. تو اب اگر ایک 4 اسٹار جنرل جو آرمی چیف ہے وہ ایلیویٹ ہو گیا 5 اسٹار, تو اب 4 اسٹار کی سیٹ پہ کون بیٹھے گا. اور ساتھ ساتھ جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف ہوتے ہیں وہ بھی 4 اسٹار ہوتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے سے سپیریئر ہوتے ہیں آرمی چیف سے, اور ان کے پاس تینوں جو آرم فورسز ہیں ان کی کمانڈ ہوتی ہے, اور جب جنگ ہوتی ہے تو سارے اختیارات ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جنرل ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف ہیں. تو اب پہلے وہ پاس تھے ان کے, اب وہ ان کے سبارڈینیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ 5 اسٹار جنرل ہو گئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. تو جو سبارڈینیٹ تھے وہ باس بن گئے ہیں اور جو باس تھے وہ سبارڈینیٹ ہو گئے ہیں اب ساری اس گیونگ صورتحال میں. اور دوسرا سوال بہت بڑا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب آرمی چیف کون ہوگا, کیونکہ آرمی چیف تو ایلیویٹ ہو گئے ہیں, ان کو تو آپ نے ترقی دے دی ہے, تو نیچے آرمی چیف اب کون ہوگا. اب 2 ہی آپشن ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نیا آرمی چیف تعینات کریں جو سردست مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے ون ٹائم جنرل عاصم منیر صاحب کو پلس کریں کہ وہ آرمی چیف پلس فیلڈ مارشل ہیں. ان کے پاس 4 اسٹار جنرلز کے اختیارات ہوں گے اور خود وہ 5 اسٹار ہوں گے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ آئین کے اندر, قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی, آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. اور جنرل صاحب اب لائف ٹائم ہوں گے, نو ریٹائرمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتا کبھی, وہ لائف ٹائم ہوتا ہے اور انتقال تک یونیفارم پہن سکتا ہے ود یونیفارم. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیولین کپڑے میں وہ رہیں گے, تو ود یونیفارم وہ رہیں گے. اب یہ طے کرنا باقی ہے کہ ان کی مراد کیا ہوں گی اور وہ کیا فوج کو ڈکٹیٹ کر سکیں گے. کل کو اگر وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی نیا آرمی چیف آ جاتا ہے تو ان کے اوپر کتنے زیادہ حامی ہوں گے, یا صرف سیریمونیل ہوگا یہ. تو یہ ساری چیزیں اب طے ہونے والی. تو مجھے لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر کوئی ترمیم کر کے اس کے بارے میں سوچا جائے گا. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایئر چیف ہیں ظہیر بابر سدھو صاحب, ان کی ایلیویشن بھی ہوئی ہے, اور ان سے پہلے بھی ان کو ایک مرتبہ ایکسٹینشن ملی. 2024 میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا 17 مارچ 2024 میں, لیکن اس وقت پھر ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی, اور یہ ایکسٹینشن دی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی. تو اب ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ 17 مارچ 2024 کو ہونی تھی. 17 مارچ 2024 کو ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. ایکسٹینشن کے بعد 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد اب انہیں 17 مارچ 2025 کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا, لیکن اس سے پہلے پھر نومبر 2024 میں آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی گئی, اور جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا, ان کو 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا. تو اب ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ پھر 2026 میں ہونی ہے اس لحاظ سے, لیکن اب انہیں ایکسٹینشن مل گئی. اب ایکسٹینشن کے بعد اب یہ طے نہیں ہوا ہے ابھی کہ 3 سال کی ایکسٹینشن ہے, یہ 5 سال کی ایکسٹینشن ہے, کتنی ایکسٹینشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2029 تک ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی, لیکن یہ بھی ابھی ایمبیگوٹی ہے, اور مجھے لگتا ہے آنے والے 1-2 دنوں کے اندر اس کو بھی دور کر لیا جائے گا.
ٹھیک ہے تو ناظرین آپ نے آج کا ولاگ دیکھا, یقیناً آج کا ولاگ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا, اور خوش رہیے. پاکستان زندہ باد.